ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात आते हैं जो आपको तोड़ के रख देते हैं। तो जब मैं टूटी और मैंने गम को महसूस किया, तो मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा होना चाहिए कि किस तरीके से आप दूसरों को गम से निकालें। एक ऐसा बंदा होता है जो कुछ ही देर के अंदर आपके बिहेवियर में वो तब्दीली और बदलाव ले आता है, जिसके थ्रू आप इल्म को इस्तेमाल करके अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना। फूल उस बाग में लगा है, वो उस बाग में ही लगा रहे और उसको पानी देते रहा जाए, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो जाए, सोसाइटी के लिए भी, और हम तो उसको देख के ही खुश हो जाएंगे कि वो कुछ कर रहा है। तो मेरा विज़न ये है कि लीडर्स बनाए जाएं डिफरेंट फील्ड्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर, दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ़ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं। आज की जो हमारी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, इनका ताल्लुक़ ट्रेनिंग से है। इन्होंने रूहानियत की ट्रेनिंग दी, नफ्सियात की ट्रेनिंग दी, माइंड साइंस की तरफ एमफिल किया है जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडी में, और ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, और इसके साथ साथ लोगों को माइंड साइंस की ट्रेनिंग देती हैं। इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे कि किन किन अदारों के साथ इन्होंने काम किया है और इनकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ और ये ट्रेनिंग की तरफ क्यों आई। आज की मारूफ पर्सनैलिटी और टैलेंटेड पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं, फ़ाइका मसूद साहिबा। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें टाइम दिया। तो फ़ाइका, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक सर। सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और ये ट्रेनिंग का आगाज़ कैसे हुआ और ट्रेनिंग की तरफ आप कैसे आई, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया सर आपका इतना अच्छा उम्दा तरीके से तारुफ़ कराने के लिए। बेसिकली सर, मेरा नाम फ़ाइका मसूद आहट डार है और रूट्स से मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हम लोग सेटल लाहौर में हैं। तो ट्रेनिंग के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात आते हैं जो आपको तोड़ के रख देते हैं। तो जब मैं टूटी और मैंने गम को महसूस किया, तो मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा होना चाहिए कि किस तरीके से आप दूसरों को गम से निकालें। तो इस चीज़ को समझते हुए मैंने जब डिफरेंट फील्ड्स को सर्च करना शुरू किया, तो मुझे लगा ट्रेनिंग की ऐसी फील्ड है जिसमें ये मकसद पूरा हो सकता है अच्छे तरीके। ट्रेनिंग में तो बड़े बड़े नाम हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ नज़र आती है ट्रेनर्स की, तो आपने ट्रेनर्स ही को क्यों चूज़ किया? सर, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ट्रेनिंग की फ़ील्ड वो फ़ील्ड है जिसमें आप 3 घंटे में इल्म की तासीर को डिलीवर कर देते हैं। जैसे इल्म तो सभी देते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहीं दिमाग में अटक के रह जाता है, वो आपके बिहेवियर में रिफ़्लेक्ट नहीं होता। लेकिन ट्रेनर एक ऐसा बंदा होता है जो कुछ ही देर के अंदर आपके बिहेवियर में वो तब्दीली और बदलाव ले आता है, जिसके थ्रू आप इल्म को इस्तेमाल करके अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फ़ाइका, आपने रूहानियत की, उसके साथ नफ्सियात की और उसके साथ आपने माइंड साइंस की ट्रेनिंग शुरू कर दी, तो आपको किस किस शोबे में आपको ज़्यादा मज़ा आया और कौन सी ट्रेनिंग आपको लगी कि वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को? अच्छा सर, मैं शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स में ही था, क्रिमिनोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क और जेंडर स्टडीज़, और बीच में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक प्योर सोशल साइंसेस की फ़ील्ड से ही रहा। तो इंसान शुरू से ही मेरी बड़ी जो है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी ये चीज़ कि इंसानों को समझना और उनकी ज़िंदगी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है समझ के। तो माइंड साइंसेस की एक ऐसी फील्ड है जहाँ आप हर चीज़ को कंबाइन कर सकते हैं, यानी साइकोलॉजी भी उसके अंदर आती है, उसके अंदर आप क्रिमिनोलॉजी भी लेके आ सकते हैं कि क्रिमिनल की साइकी क्या है, क्या हालात होते हैं कि वो क्रिमिनल बन जाता है। फिर उसके बाद आप जो है लोग जो क्रिमिनल्स जो हैं वो दोबारा अगर एडजस्ट होना है सोसाइटी में, वो भी उसके अंदर आ गए, ठीक है। उनकी एडजस्टमेंट कैसे, एक बेचारा चोर है वापस आता है सोसाइटी में, अब एडजस्ट नहीं होने दे रहा कोई, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। फिर इसी तरह के तमाम मामला। तो मैं ये कहूँगी कि माइंड साइंसेस वो ऐसी फील्ड मुझे लगी कि जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी आ सकती है। मेरे जो कि इंटरेस्ट के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो उसके अंदर मिला के उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, यानी कि आप क्या समझती हैं कि लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत होनी चाहिए? एक्चुअली क्या है कि वो लोग ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ अदारों में पढ़ते भी हैं, तो एक ट्रेनर को
ان کو ٹریننگ دینے کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ سر وہی بات کہ جو ایکسپیرینشیل لرننگ ہوتی ہے نا، جو آپ ایکٹیویٹیز کے تھرو، آپ پریکٹیکل کے تھرو ایک بندے کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے وہ پریکٹیکل بیسڈ نہیں ہے. ہم ایک بچے کو جب پڑھانا شروع کرتے ہیں سیب، تو ہم اس کو کتاب میں سیب دکھاتے ہیں، ہم اس کو پریکٹیکل نیچرل سیب نہیں دکھاتے. تو ٹرینر وہ ہوتا ہے جو نیچرل چیزوں کے تھرو، اس کی جو انسان کی جو لرننگ کا عمل ہے اس عمل کے تھرو بندے کو سکھا دیں. تو ٹرینر مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ایک چیز بڑی مجھے اٹریکٹ کرتی تھی کہ ڈاکٹرز ہیں اور انجینئرز ہیں اور باقی سب فیلڈ کے لوگ ہیں، تو وہ کیا ایسا پروفیشن ہے جو ان سب سے ابو ہے. تو آپ دیکھیے جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ماشاء اللہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی پڑھا رہے ہیں، وہ یعنی کہ وہ ہر پروفیشنل فیلڈ سے اوپر جا کے ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ آپ کا ویژن جب ایسا ہونا تو پھر مطلب میرا یہ ویژن تھا کہ ہر فیلڈ کا بندہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ میرے سے سیکھ کے چلا جائے، کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ جاؤں ہر فیلڈ. فائقہ، آپ نے کون کون سے اداروں کے ساتھ جو ہے ٹریننگ سیشنز کیے اور سب سے زیادہ مزہ آپ کو کس ادارے کے ساتھ آیا؟ سر جو میری ٹریننگ کے جرنی کا آغاز تھا وہ میں نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے بیچ 10 میں ٹرین دا ٹرینر کورس کیا تھا. وہاں میں ڈفرینٹ ٹرینر سے میرا سامنا ہوا. پھر میں نے سر محسن ہاشمی کے ساتھ ایز اے کو ٹرینر کچھ جگہوں پہ کام کیا. اس کے بعد میں نے وزڈم انسٹیٹیوٹ جوائن کیا، وہاں پہ ایز اے پروگرام ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کیا. ڈفرینٹ پوسٹ پہ ادھر کام کیا اور آہستہ آہستہ میری پروموشن ہوتی گئی. تو ان اداروں کے ساتھ کام کرنے کے بعد پھر اب میں جو ہوں اپنا الگ سے کام میں نے شروع کیا ہوا ہے. ہاں جی. یعنی آپ کی جو نیکسٹ پلاننگ ہے وہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے کام تو شروع کر دیا ہے، لیکن وہ کام اس کے اندر کیا کیا چیزیں لے کر آ رہی ہیں تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کا بھلا ہو سکے، لوگوں کی خدمت ہو سکے؟ کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی فکر اور سوچ کو بدلنا. تو جو آپ نیا ادارہ لے کر آ رہی ہیں، ٹریننگ سینٹر لے کر آ رہی ہیں، یا آپ کی پلاننگ ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. سر بیسکلی میں اب ٹریننگ اینڈ کنسلٹنسی کی ایک کمپنی لانچ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے دی سینیجائزرز. اس میں جو بیسک میرا ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم ہر فیلڈ میں ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہر فیلڈ کے ٹیلنٹ کو جا کے دیکھا جائے اور اس میں سے جو لوگ ایسے ہیں جو لیڈرز بن سکتے ہیں، ہر فیلڈ کے لوگوں کو لیڈر بنایا جائے. یعنی میں کسی ٹریننگ کے ادارے میں جاتی ہوں اور ٹریننگ دینے کے لیے کسی ادارے میں جاتی ہوں، وہاں میں دیکھتی ہوں کوئی ٹیلنٹ ہے، اس کو گائیڈ کیا جائے کیسے آپ لیڈرشپ کے رول میں آ سکتے ہیں. اس میں آپ کی میں نے آئی ٹی کو بھی ٹارگٹ کیا، مائنڈ سائنسز کو، پیرنٹنگ کو بھی کیا. یعنی کہ جہاں پہ بھی ہم ٹریننگ دینے جائیں. اور میرا ڈفرینس میں نے یہ رکھا کہ اس جو بھی آپ ٹریننگ کی فیلڈ میں دیکھیں زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں، میرا اختلاف ہے اس چیز سے، کہ اس آرگنائزیشن سے توڑ کے بندہ لے کے اس کو کچھ بنا دیا جائے. اچھا. ٹھیک ہے. تو میرا یہ مقصد ہے کہ وہ جو پھول اس باغ میں لگا ہے وہ اس باغ میں ہی لگا رہے اور اس کو پانی دیتے رہا جائے تاکہ وہ اس آرگنائزیشن کے لیے بھی بینیفیشیل ہو جائے، سوسائٹی کے لیے بھی، اور ہم تو اس کو دیکھ کے ہی خوش ہو جائیں گے کہ وہ کچھ کر رہا ہے. تو میرا ویژن یہ ہے کہ لیڈرز بنائے جائیں ڈفرینٹ فیلڈز میں اس ٹریننگ سیشن کے تھرو، ٹریننگ سیشنز کے تھرو، ٹریننگز دینے کے تھرو، اور ان کو گائیڈنس اور کنسلٹنسی دینے کے تھرو کہ کیسے آپ اپنی پرسنالٹی میں ڈفرینٹ اسپیکٹ پہ کام کر کے آپ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ ایک ٹریننگ سینٹر کا جیسے آپ نے آغاز کرنے جا رہی ہیں، تو آپ کی جو سروسز ہوں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کون کون سے ادارے ہوں گے جن کے لیے وہ مفید ہوں گی؟ جی سر، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ٹارگٹ پاپولیشن کیا ہوگی اس کے اندر. بیسکلی مجھے جو ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ اس سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں وہ پیرنٹس ہیں بیسک. ٹھیک ہے. یعنی بیسک فیملی یونٹ کو میں نے لیا ہے کہ ایک فیملی کے اندر پیرنٹس کیسے اپنی لائف کو اس طریقے کا بنا سکتے ہیں کہ وہ زندگی گزاریں اور بچے ان کو دیکھ کے ہی کچھ بن جائیں. پھر بچوں کی جو ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے وہ ان کے حوالے سے گائیڈنس، کاؤنسلنگ وغیرہ پیرنٹ نے لینے ہوں وہ آ سکتے ہیں میرے پاس. اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی بھی انڈیویجول ہے، وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو زندگی کے کسی اسپیکٹ میں بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو مائنڈ سائنسز اور اسپریچویلٹی کے کانسیپٹس کے تھرو اس کو میں آگے لے کے آ سکتی ہوں. پھر اس کے علاوہ جس طرح یہ سائیکولوجیکل ادارے ہیں جیسے فاؤنٹین ہاؤس ہے، SOS ولیج ہے، جن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہاسپٹلز ہیں جن میں ایسے لوگ ہیں جن کو انسپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. موٹیویشن ایک الگ چیز ہے، انسپریشن الگ ہے. تو میں سمجھتی ہوں سائیکولوجیکل مسئلے میں نے اپنی زندگی میں فیس کیے ہیں اور میں ان سے نکل کے کچھ آگے بڑھ گئی ہوں.
تو مجھے صرف دیکھ کے ہی ان کی بہت امید یعنی جاگ سکتی ہے. اس چیز کے اندر آپ کا ایکسپیرینس بھی شامل ہوگا. جی جی سر, میں یہی کہتی ہوں, اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ موٹیویشنل اسپیکر ہے, تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں, میں انسپریشنل اسپیکر ہوں. موٹیویشن کے پاس صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں, ٹھیک ہے, انسپریشن کے پاس کچھ دل میں بھی ٹوٹا ہوا ہے جس سے وہ جوڑ کے آیا ہے. فائقہ, دیکھیں کہ آپ نے ماشاءاللہ مختلف ٹرینرز کے ساتھ کام بھی کیا اور ٹریننگ بھی دے رہی ہیں, اور الحمدللہ آپ ایک بہت بڑی ٹرینر بھی ہیں. تو آپ کو وہ کون سی شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ٹریننگ میں, ٹیچنگ میں, یا کسی اور فیلڈ کے اندر؟ آپ ان کے بارے میں بتائیے کہ کن کن شخصیات نے آپ کو متاثر کیا. سر میں یہ کہوں گی, کام تو میں نے ان کے ساتھ نہیں کیا, لیکن ان کو ایز اے فیس دیکھ کے مجھے لگتا ہے ان کے پاس کچھ مختلف ہے دینے کو. جیسے فائز حسن سیال صاحب ہیں, ان کی باتوں میں لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ یونیک چیزیں, اپنی ریسرچ بیسڈ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد مجھے راشد مستجاب صاحب ہیں, ایکسیس کے نام سے ان کی کمپنی ہے, ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے. ان کا ٹرین دا ٹرینر جو کورس انہوں نے لانچ کیا ہے وہ میں نے تھوڑا سا اٹینڈ کیا, تو انہوں نے مختلف چیزیں بتائی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کراچی کی ایک کمپنی ہے جس میں اسما مشتاق ہیں, یہ اسکول آف لیڈرشپ میں وقار علی ہیں, اور ارسلان لاریک ہیں جو NLP کراتے ہیں. ان میں مجھے وہ سپارک نظر آتا ہے کہ واقعی وہ کچھ ہٹ کے کچھ سوسائٹی کو ڈیلیور کر رہے ہیں. ان کی باتوں میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو آپ کو دوسرے پلیٹ فارم پہ وہی ریپیٹیڈ نہیں ملیں گے. تو یہ لوگ جو ہے نا مجھے انسپریشن ہیں بیسک. فائقہ, آپ ہماری نوجوان نسل کو اور پلس جو ٹرینرز ہیں, جو ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ سر میرا پیغام ان کو یہ ہوگا کہ ایسے پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو آپ کو صرف یہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. ان جگہوں پہ جائیں جو آپ کو یہ بتائیں کہ کیسے کرنا ہے. کیونکہ جب آپ ٹریننگ کی فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی ٹونیلٹی, آپ کی آئی مومنٹ, آپ کا ہر چیز, آپ کی ووکیبلری ڈیلیوری, ان ووکیبلری کو آپ نے کیسے اپنے ہاتھوں کی موومنٹ سے ایکسپلین کرنا ہے, آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ کانشیسلی اور انکانشیسلی کاپی ہو رہی ہوتی ہے اور سکھا رہی ہوتی ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو کمپوز نہیں نہ کر لیتے ان چیزوں میں, تب تک آپ ٹرینر نہیں بنتے. ہمارے بہت سارے ایسے ٹرینرز ہیں جو روسٹرم پہ ایسے کھڑے ہو کے تقریر کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, نہ اپنی انرجی ڈیلیور کرتے ہیں پارٹیسپینٹس میں نہ کچھ. تو آپ ان جگہوں پہ جائیں جو آپ کو ہر طرح سے ایک کمپلیٹ شخصیت بنا کے نکالیں. کیا بات. تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایک بہت بڑی ٹرینر ہیں اور لوگ آپ کو دیکھتے بھی ہیں, ٹریننگ بھی دیتی ہیں, اور ابھی میں سن بھی رہا تھا کہ انڈیا سے آپ کو فون آ رہے تھے کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی ہمارا دوست, ہمارا کوئی جاننے والا یا ہمارا ویور جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ کوئی ٹریننگ لینا چاہتا ہے تو آپ سے وہ کس طرح کنٹیکٹ کر سکتا ہے؟ یہ پلیز جو ہے نا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے. جی سر, میں اینڈ پہ جو ہے اپنا نمبر شیئر کر دوں گی. تو وہ واٹس ایپ کا صرف نمبر ہے, وہ میں اس لیے دیتی ہوں کیونکہ فینس کی محبت ہے کہ وہ ٹائم نہیں دیکھ پاتے اور اکثر کر دیتے ہیں, لیکن وہ واٹس ایپ کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ان کو جس بھی اسپیکٹ میں, جس بھی ایریا میں ٹریننگ کی ضرورت ہوئی, اگر وہ میری فیلڈ آف نالج ہوا تو میں ضرور دوں گی. اگر نہ ہوا تو کوئی ایسا بندہ ضرور ان کو گائیڈنس کے لیے دے دوں گی کہ اس جگہ پہ آپ کو یہ بندہ جو ہے نا مدد کر سکتا ہے آپ کی. جی دوستو, یہ تھی میرے ساتھ فائقہ مسعود صاحبہ, اور میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میرے استاد محترم جناب انیس الرحمان صاحب نے آج مجھے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملنے کا موقع فراہم کیا جو واقعی جو ہے لوگوں کے دلوں میں بستی ہیں, اور واقعی جو ہے ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے, ان کی باتوں کا, ان کی ٹریننگ کا. میں چاہتا تھا کہ میں ان کی باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں, آپ بھی جان سکیں کہ وہ کون ہیں. اور میری یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ فائقہ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے, اور ہم ان کے ساتھ کام کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے. ہم چاہیں گے کہ یہ ہماری لیڈر بنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فائقہ کو بہت نالج دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لینے ہیں. یہ لوگوں کو ٹرین کرنا چاہتی ہیں, روحانیت کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں, یہ لوگوں کی نفسیات کو پڑھ کر ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہتی ہیں, اور یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کے مائنڈ کو پڑھ کر ان کی تربیت کی جائے اور ان کا علاج کیا جائے. اور تو یہ بہت بڑا جو ہے کام ہے, اور اللہ ان سے کام یہ لے, میری خواہش ہے. اور ایسے ٹرینرز کو ہی آگے آنا چاہیے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا جو صحیح فیس ہے وہ سب کے سامنے رکھتے ہیں اور مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے فائقہ. ہماری ہمیشہ دعائیں اور
آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے اور جلد از جلد آپ اپنا ادارہ شروع کریں تاکہ ہم بھی اس کا ایک حصہ بن سکیں. جہاں ہم خدمت کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر وہ خدمت کر سکیں. امید ہے دوستوں کہ آج کی ہماری یہ پرسنالٹی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہیں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.